अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आप वो तमाम अहबाब जिनकी फरमाइश होती है, बार बार होती है, सुबह शाम होती है कि जनाब आप खातमुन नबिय्यीन वाला दरूद ज़रूर पढ़ा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी खिदमत में गुजारिश है कि जब से हमने ये पढ़ना शुरू किया है हमारा बाकायदा बाइकाट शुरू हो गया और बाकायदा हमारा चैनल रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट कर रहे हैं मैसिवली लोग, और हमें यूट्यूब इंतज़ामिया ईमेल्स के ज़रिए बताती भी है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। आप तो बहरहाल हमारा दरूद पाक सुन के जाके चुप कर जाते हैं, लेकिन इसके मुखालफिन जो हैं वो सरगर्म हो जाते हैं हमेशा की तरह। ये मुस्लिम उम्मा की रवायत रही है कि हम नारा लगा के और जाके फिर घर में सो जाते हैं और दूसरे लोग फिर हमारा नारा सुनने के बाद सरगर्म हो जाते हैं। तो इससे पहले कि ये बिल्कुल ही बंद करवा दिया जाए, आप भी इसके ऊपर लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और आप जिन ग्रुप्स के मेंबर हैं वहाँ पे इसको शेयर किया करें, क्योंकि ये मेरी नहीं आपकी लड़ाई का मसला है, आपकी जंग है। ठीक है, अगरचे हमारी साहब की इकट्ठी जंग है, लेकिन मेरा मतलब है कि आपने भी उसमें हिस्सा डालना है। तो मैंने कहा कि ये मैं अर्ज़ कर दूँ। तो बहरहाल जी आज जो है वो बड़ी अहम मौजू है, और मौजू ये है कि हमने एक वो ठुमरी सुन रखी है, मेरा ख्याल है उस्ताद बरकत अली खान साहब ने गाई है, वही बागों में पड़े झूले तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले है। वो उस्ताद है ना, मैं तो ऐसे गुस्ताखी कर रहा हूँ, लेकिन इसको गुलाम अली ने भी गाया है। गुलाम अली साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, उन्होंने भी गाया है और बड़ा कमाल गाया है, लेकिन ओरिजिनल जो प्रोडक्शन होती है वो तो ओरिजिनल होती है। तो उसके अंदर एक अंतरा है कि अब और न तड़पाओ या हमको बुला भेजो या आप चले आओ। ये ठुमरी आज गाई गई है जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। और ज़ाहिर गायक एक ही हो सकते हैं, जनाबे वन एंड ओनली अतर मिनल्लाह साहब। उनको महबूब का दीदार किए हुए, मुर्शिद का दीदार किए हुए बड़े दिन हो गए थे, तो अब वो खुद तो जा नहीं चल सकते कि जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो क्या करें। तो उन्होंने फिर जनाब वो जो स्काइप होता है जी, ऑनलाइन जो होता है, क्या उसको कहते हैं, उसके ज़रिए महबूब के दीदार का सामान पैदा किया है। परसों इमरान अहमद खान न्याजी की, यानी मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ अपना, अल्लाह आपका भला करे, मंगल वाले रोज़ तो जुमेरात को जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब की पेशी है, और पेशी उन्होंने करवा ली है और आर्डर उन्होंने जारी करवा लिया है। यूं वो मुर्शिद का दीदार, मुर्शिद दा दीदार वे बाओ सानू लख करोड़ा हजाहू। तो मुर्शिद का दीदार करना है जी उन्होंने। अब मसला ये है कि वो उस जज की अदालत में पेश होना चाहेंगे या पेश हो रहे हैं जिसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा रखा है उनके और उनके चमुना जात ने, कि जनाब काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो लंदन प्लान का या लंदन साजिश का हिस्सा है। जो इन्होंने लंदन साजिश जो है अपने जहन के अंदर तैयार की है ना, ये उसका हिस्सा है। और ये इल्ज़ाम वो हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब पे भी लगाते हैं और काजी फायज ईसा साहब पे भी लगाते हैं। और अब वो उस जज के सामने पेश होंगे जिसके ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया हुआ है। पहली बात तो ये हो गई, लेकिन पेश तो वो अपने आशिक के सामने होंगे ना। मुर्शिद दा दीदार वे बाहू सानू लख करोड़ा हजाहू, ठीक है। वो तो कोई और काम होने लगा है ना मुर्शिद के दीदार के कवर के अंदर। तो वो जो मुलाकात होती थी जिसकी गवाही लतीफ़ ने दी है, वो भी मुर्शिद का दीदार होता था, ठीक है। अब पता नहीं वही काम अगर अदालत में शुरू हो गया, नहीं ये नहीं शुरू हो सकता, वर्चुअली है ना, वर्चुअली है, वो जेल में बैठे होंगे उसके सामने, तो वर्चुअली तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल एक बात आपको याद दहानी करवाते चलें कि जो अमेरिका के अंदर लतीफ़ पाया जाता है ना,
اس نے ٹرمپ کے خلاف گواہی دے دی ہے. یعنی ٹرمپ کا جو لطیف ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ فوج فلموں میں کام کرنے والی اداکارہ کی خدمات انہوں نے حاصل کی تھی, اور اس کے اوپر امریکی حکومت کو اعتراض کیا ہے کہ اس خاتون کو اس کی خدمات کے عوض جو افزانہ ادا کیا گیا وہ ٹیکس ریٹرن کے اندر ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اور اپنا جو اس کا وکیل ہے نا ٹرمپو کا, اس نے آ کے عدالت کے اندر یہ گواہی دے دی ہے کہ ہاں جی جرم تو ہوا ہے, جرم تو ہوا ہے. آج کا بڑا مکس پلیٹ سا ولاگ ہے, تو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. دیکھیے اس وقت یوتھیے جو ہیں وہ پورے ملک کے اندر یک زبان ہو کر یہ آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں, اور چونکہ جناب محبی حامد میر صاحب نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا ہے کہ جناب دیکھیے جو بلیک منی جو چوری کر کے لے کے گیا تھا ملک ریاض, پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے لے کے گیا تھا جو پیسہ, اور وہ بہت سارا پیسہ تھا, وہ ارب ہا ڈالر تھا, لیکن اس میں سے 192 ملین پاؤنڈ جو تھے 192 ملین پاؤنڈ اس کے کوئی جواز پیش نہیں کر سکا, لہٰذا اسے بلیک منی سمجھ کے کانفسکیٹ کر لیا گیا. اس کا پس منظر میں آپ کو سنا چکا ہوں, اب دہرائے دیتا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. ہوا یہ تھا کہ اب عمرانڈو جو تھے یا عمران احمد خان نیازی کا ابلیسی اور شیطانی ذہن جو تھا, وہ اب نواز شریف کو لندن بیٹھے ہوئے, جب وہ لندن میں تھے وہاں پہ ان کو پھنسانا چاہتا تھا. تو حسن نواز صاحب کا بزنس یہ ہے کہ وہ بینک کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں. اب وہ ویسے وہ یہ بزنس چھوڑنے لگے ہیں, لیکن بینک کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں. ایک پرانی بلڈنگ جو ہے وہ بینک جو ہے وہ ان کو لے کے دیتا ہے, وہ اس بینک کو رینوویٹ کرتے ہیں, ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ بلڈنگ وہ مکان وہ بیچ دیا جاتا ہے. اس میں سے جو ان کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے منافع کے طور پہ, اور بینک جو ہے جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اس کے اوپر اپنا انٹرسٹ اور ریٹرن وغیرہ سارا لے جاتا ہے. یوں دونوں ون ون سچویشن میں رہتے ہیں. دو بلڈنگیں ایسی تھیں یہ ایک جن کا یہ کنٹروورسی ہے, وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھیں. ملک ریاض صاحب نے کو کہا گیا کہ یہ دونوں بلڈنگیں آپ خرید لیں, عمران احمد خان نیازی کی طرف سے فرمائش کی گئی. ملک ریاض نے اس کے علاوہ بھی کوئی 60 سے 68 کے قریب بلڈنگ جو ہیں وہ لندن میں اس دور میں خریدیں جب وہ ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد کا پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے لندن اولمپکس سے پہلے وہاں پہ لے کے گیا, کیونکہ ان دنوں پراپرٹی کی پرائسز جو تھیں وہ کافی زیادہ اوپر جانے کا تھا. تو اس نے جا کے اس اپرچونٹی کو انجوائے کیا اور اس کے اندر اس نے بڑے گینز کیا. اب باقی پیسے جو بلڈنگیں ہیں ان کی تو اس نے جواز بھی دے دیا, اس نے ان کا سورس بھی بتا دیا. یہ جو دو بلڈنگیں تھیں جن کی مالیت جو تھی 140 ملین پاؤنڈ اور 52 ملین پاؤنڈ, یوں 192 ملین پاؤنڈ دو عمارتوں کی جو تھی جو کہ حسن نواز کی کمپنی سے بینک کے ذریعے خریدی گئی تھیں, ان کا بارے میں جب وہ خرید لی گئیں بلڈنگز, اب یہاں پہ اب ذرا ادھر سے چل کے ادھر آ جاتے, جب وہ بلڈنگز خرید لی گئیں تو اس کے بعد یوتھروں کی جو تنظیم ہے پی ٹی آئی لندن نے جا کے وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی جو نئی بنی تھی لندن اولمپکس کے بعد بنی تھی, اس کو درخواست دی کہ جناب یہ دو بلڈنگیں حسن نواز صاحب ابن نواز شریف صاحب نے بیچی ہیں ملک ریاض کو. حسن نواز صاحب سے کہا جائے کہ اس کا سورس آف انکم بتائے. اس کے لیے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی, مرتضیٰ علی شاہ نے وہ پریس کانفرنس کور کی تھی. جب این سی اے نے حسن نواز کو بلایا کہ بھائی جان یہ آپ کا سورس آف انکم واضح نہیں ہے, انہوں نے کہا جی سورس آف انکم کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میں بینک کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں. یہ بینک نے پیسے دیے تھے, یہ بلڈنگیں ہم نے لی تھیں اور ان کو رینوویٹ کر کے یہ اتنے کی بیچ دی ہیں. بینک نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ گھر جائیں. اس کے بعد ملک ریاض صاحب کو بلا لیا کہ بھائی جان آپ نے یہ بلڈنگیں کیسے خریدی ہیں.
ملک تلا گیا ہے عمران خان کے کہنے کے اوپر. ملک اس کے تمام گماشتے اور عمران احمد خان نیازی 192 ملین پاؤنڈ والے اس کیس کو آخری دم تک ڈیفینڈ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک ریاض اس کیس میں تلا گیا ہے عمران احمد خان نیازی کے باعث. اور اگر ملک کو یہ نہیں دیا جاتا، یہ پروٹیکشن نہیں دی جاتی یوتھڑوں کی طرف سے یا یوتھڑ ججوں کی طرف سے، عظمت شہید شیخ جیسے غلیظ لوگوں کی طرف سے، تو ملک بک دے گا کہ میں نے یہ سازش کی تھی عمران احمد خان نیازی کے کہنے کے اوپر اور اس کے پالتو ججوں کے کہنے کے اوپر، تو ملک بک دے گا. اس لیے ملک کو پروٹیکشن دینی بہت ضروری ہے. حامد میر صاحب کا ٹویٹ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ملک کو یقین دلاؤ کہ پی ٹی آئی بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور جرنلسٹ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ملک نے دیکھا میرے پاؤں جلنا شروع ہو گئے ہیں، ملک نے بک دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس ڈسپوز آف کرنا، اگرچہ اس کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت اندھا دھند زمینیں ملک ریاض کو کہ بیریا ٹاؤن کو بخشی جا رہی ہیں کے پی کے اندر، کسی کا اس طرف دھیان نہیں جا رہا یار. اور وہاں پہ اندھی پڑی ہوئی ہے، ملک ریاض کے کتے سونگتے پھر رہے ہیں کہاں پہ سرکاری زمین ہے اس کو بیریا ٹاؤن کے نام کے اوپر ایکوائر کیا جائے. اور وہ جو ڈبو اوپر بیٹھا ہوا نا گنڈا پور جو ہے گنڈا پور، وہ اس کا نام گنڈا پور ہے. وہ گنڈا پور جو ہے وہ بالکل سدائے ہوئے کتورے کی طرح وہ زمینیں جو ہیں وہ چیک کرواتا پھر رہا ہے. ملک ریاض کو وہ زمینیں الاٹ ہو رہی ہیں. اس وقت کی سب سے بڑی واردات ہے حافظ صاحب کچھ تے خدا دا خوف کرو یار. اور ملک ریاض ہوتے کے پی کے دے وچ ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ زمین ہینٹتا پھر رہا ہے اس وقت اس کے ایجنٹ جو ہیں. اور تسی سانو تسلی دے چھڑ دیو کہ 9 مئی والوں کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. یہ 9 مئی کے سپانسرز ہیں سارے، ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے. یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ملک ریاض پاکستان نہیں آ سکتا، اس کے کتورا جات جو ہیں وہ کے پی کے اندر بیریا ٹاؤن کے لیے زمینیں کرتا پھر رہے ہیں. اور عمران خان بیسیکلی ان کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. اور اس وقت پوری فورس آ گئی بھائی. سمپل سا فارمولا، گاؤں میں بھینس چوری ہو گئی، چور لے گئے. اب جناب تلاش شروع ہوئی، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے. 2 سال کے بعد پتا چلا کہ فلاں کے قلعے پہ آپ کی بھینس میں نے دیکھی. ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ پہنچے، آپ نے اپنی بھینس پہچان لی، بھینس نے بھی آپ کو پہچان لیا. اس کے بعد آپ نے کہا ہاں جی آپ نے کہاں سے لی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے فلانے مراسی سے لی تھی. مراسی کی جا کے گردن ناپی گئی، اس کو 2 چنڈے پڑی، اس نے مان لیا کہ ہاں میں اس رات کھول کے آپ کی بھینس لے آیا تھا. اب وہ بھینس جو ہے اس نے وہاں پہ 2 سال کے اندر 2 بچے جنم دیے ہیں. اور ایک تو اس میں سے جو کٹی اس نے جمی تھی وہ تو باقاعدہ اگلی بھینس بننے والی ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر تو یوتھیا ٹیکنالوجی آئے تو وہ کہے کہ دیکھیں جناب آپ میرا احسان مانیں. اب عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرا احسان مانیں کہ میں نے 2 سال آپ کی بھینس چوری کر کے اس کو بیچ دی تھی، اس کے نتیجے میں آپ کو ایک تقریباً بھینس مل رہی ہے اور ایک کٹا مل رہا ہے، تو آپ میرے شکر گزار ہوں. الٹا مجھے آپ اس کی ادائیگی کریں بجائے اس کے کہ چوری کے الزام میں آپ مجھے چپیڑے مار رہے ہیں. یہ ٹپیکل یوتھیا مائنڈ سیٹ اور یوتھیا ٹیکنالوجی ہے. اچھا، اس ملک کے اندر چلے ملک کو چھوڑیں یار، انسانیت کی تاریخ سے لے کے اب تک چوری کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ تبدیل کر دیں، کیونکہ عمران احمد خان نیازی پھنس رہا ہے نا اس کے اندر. حامد میر صاحب سلوٹ ہے آپ کو. یعنی انسانیت جب سے وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک چور اور چوری کی جو تعریف کی ہے انسانیت نے وہ تبدیل کر دی جائے اور اس چور کو انعام دیا جائے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس دوران جس کی بھینس چوری ہوئی تھی اس کے بچے دودھ سے محروم رہے، اس کا سورس آف انکم بھی تھا وہ بھی اس سے چھینا گیا. اس کے بعد اس بھینس کی وجہ سے اس علاقے کے اندر کو تھوڑی بہت عزت بھی ہوگی نا. ہمارے دیہات کے اندر تو یہ عزت کا نشان ہوتا ہے نا کہ قلعے تے مجھ بجی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، دودھ پت، مطلب ہمارے ہاں تو فقیر مانگنے والے بھکاری بھی یہی دعائیں دیتے ہیں، تیرے دودھ پت دی خیر. ٹھیک ہے، یہ جو بھینس ہے، یہ جو دودھ دیتی ہے، یہ ہماری ریتل کا، ہماری زندگی کا، ہماری روزمرہ کا حصہ ہوتی ہے. ہمارا تو فقیر بھی جب بھیک مانگنے آتا ہے تو وہ دودھ پت کی خیر مانگتا ہے آپ کی. ٹھیک ہے، تو وہ میرا دودھ مجھ سے چھین لیا گیا. میں وہ نہیں گا شاد پٹی نہیں گیا میں نے، وہ میرے بچوں کا دودھ چھین لیا گیا یار، اس بندے کے بچوں کا.
تو آپ الٹا کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اس کے شکر گزار ہوں کہ یہ 3 بھینسیں ہو گئیں. اور ایک یوتھڑ تو یہاں تک گیا کہ یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ دونوں کٹی اور کٹا جو ہے یہ بھینس کے ساتھ واپس جائے گا کہ نہیں جائے گا. بڑے بڑے یوتھڑ ہوتے ہیں. یہاں سے ذہن کی ڈسٹورشن شروع ہوتی ہے, غلاظت شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اس طرح کے سوچوں کو جو ڈٹرمنڈ اصول ہے, بہن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. دنیا کے تمام مذاہب نے یہ ہمیں بتایا, انسانیت نے یہ ڈیفائن کیا, حرمت والے رشتوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. مذاہب نے تو آ کے اس کو سٹرینتھن کیا نا, سپورٹ کر دیا. لیکن آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ مطلب نارمل ہیومن بینگ نہیں ہوتے, جسمانی طور پہ وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے اسلامک ورلڈ کے اندر یا مسلم ورلڈ کے اندر یا برصغیر سب کانٹیننٹ کے اندر کزن میرجز کے خلاف مہم چلتی ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ کہیں کہ جناب پوری انسانیت نے ابتدائے آفرینش سے لے کے اب تک جو ایک اصول وضع کیا ہے, اس اصول کو صرف اس لیے تبدیل کر دیا جائے کہ اس اصول کی زد میں آپ کا مہاتما, آپ کا معبود جس کی عبادت کرتے ہو آپ, وہ آ رہا ہے عمران احمد خان نیازی, اس لیے اس کو ڈسٹارٹ کر دیا جائے, تبدیل کر دیا جائے. نہیں سر, نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. ہاں, اور ہر بات عطر من اللہ کی اور چھکے ججوں کی نہیں مانی جا سکتی, کسی جگہ پہ جا کے تو سٹاپ لگانا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.